जावियान शॉवर लेकर बाहर निकला तो अचानक से इसे अपने बिस्तर पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। एक एक कदम चलता हुआ बेड के पास आया। अपने बिस्तर पर सोई हुई लड़की को देखकर बेसाख्ता ही इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। वो कोई और नहीं बल्कि इसकी मनकूहा ही सो रही थी। इरसा को देखते ही वो आहिस्तगी से इसके करीब आया था। एकदम से इसके करीब झुकता हुआ इसके चेहरे के एक एक नक्श को देखने लगा। वो जो बेड पर आते ही सुकून की नींद सो चुकी थी, इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो शख्स कमरे में ही मौजूद है। एकदम से इसकी वेस्ट पर हाथ रखते हुए इसे खींच के अपने करीब किया था। वो हड़बड़ा के उठ गई थी। अपने ऊपर झुके हुए शख्स को देख के इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़का। आप कहाँ से आ गए हैं? वो कांपती हुई आवाज में बोली, मगर वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए इसके करीब हुआ और अपनी आंखें बंद करते हुए इसके ऊपर झुकने लगा तो वो इसे पीछे धक्का दे गई। अरे मेरी बेगम, मुझे लगता है कि तुमसे सब्र नहीं हो रहा, इस वजह से तुम खुद ही चल के मेरे पास आ गई हो। अब क्या है, इतनी पास आ ही गई हो तो कैसे तुम्हें खुद से दूर कर सकता हूँ? वो ईसा के गाल पर हाथ रखते हुए इसकी आंखों में देखते हुए बोला था। जावियान पीछे हटें। वो जावियान के सीने पे हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने लगी। मैंने सुना है मेरी गैर मौजूदगी में बड़े आशिक तुम्हारे निकले थे, तुम्हारे पीछे जान देने को तैयार हो गए थे। जावियान की बात सुन के इरसा का दिल मजीद शिद्दत से धड़का। जावियान प्लीज, सब्र नहीं हो रहा था जो तुम रुखसती से पहले ही अपने शौहर के कमरे में आ गई। बताओ मुझे, 2 दिन तो बाकी थे। वो इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला। इसकी सांसों की तपिश महसूस करके वो बेडशीट को अपने हाथों में दबोच गई थी। अगले ही लम्हे जावियान कहने लगा, मुझे लगता है कि तुमने बोला कि प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 दिन बाद वैसे भी तुमने मेरे पास आना है ना। जो 2 दिन बाद होगा वो 2 दिन पहले हो जाएगा। जावियान की बात सुन के वो नफ़ी में सर हिलाती हुई फौरन से उठने लगी, मगर वो इरसा को खींच के अपने करीब कर गया था। अब इतने पास आ ही गई हो तो बिल्कुल दूर नहीं जाने दूंगा। 15 साल बड़ा तड़पा हूँ एक औरत की गुर्बत को। आखिर तुम मुझे मिल ही गई हो तो भला कैसे तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? ये कहते हुए जावियान ने इसके ऊपर झुकते, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने इस वक्त इरसा से इस वजह से शादी की थी क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझ पर फोर्स किया था कि चाचू का इंतकाल हो चुका है, खाला जान का भी इंतकाल हो चुका है, तो मुझे इरसा से निकाह कर लेना चाहिए। लेकिन अब मैं अफ्रीका जाना चाहता हूँ। इस वजह से मैं जाने से पहले इरसा को तलाक देना चाहता हूँ। पूरे घर को इसने सर पर उठाया हुआ था। हाकिम साहब जावियान के पास आए और एक जोरदार थप्पड़ तमाचा जावियान के मुंह पर रसीद किया। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? आज से पहले हमारे खानदान में किसी भी मर्द ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी और तुम इसे तलाक देना चाहते हो? तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। बाबा जान, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अमेरिका चले जाओ। जब वापस आओगे तब हम रुखसती कर लेंगे। हम कौन सा अभी तुम पे बर्डन डाल रहे हैं कि तुम अभी ही रुखसती करो। उन्होंने जावियान को गुस्से में समझाना चाहा था, ठीक है, मैं इसे कबूल कर लूंगा, लेकिन तब जब मैं अमेरिका से वापस आ जाऊंगा। ये कहते हुए वो गुस्से में अपने कमरे से की तरफ चला गया और वो कमरे में आके अपनी पैकिंग करने लगा। ठीक है, मेरे इंतज़ार में अब जलती रहेगी सारी ज़िंदगी। सारी पैकिंग करने के बाद इसकी कल सुबह सुबह की फ़्लाइट थी। वो आखिरी दफ़ा इरसा के कमरे में आया, देखा था वो बालकनी के पास खड़ी रो रही थी। एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया। इरसा ने जैसे ही जावियान को देखा तो एकदम से रोते हुए आके जावियान के सीने से लग गई। इसकी कमीज को अपने हाथों में दबोच लिया। जावियान, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हैं? आपको पता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। वो लरसती हुई आवाज़ में बोली। जावियान इसे खुद से दूर धक्का दिया। खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो। मुझे तुमसे और तुम्हारे वजूद से नफरत है। आई समझ? तुम्हें खबरदार, जो तुमने आज के बाद मेरे पास आने की कोशिश की। एक बात अभी बता रहा हूँ, अगर तुम तलाक लेना चाहती हो तो अभी ले लो, वरना मैं 10-20 साल वापस नहीं आऊँगा और तब तक तुम बूढ़ी हो जाओगी, औलाद के लिए भी तरसती रहोगी। मैं तो वहाँ शादी भी कर लूँगा, अपनी फैमिली बना लूँगा, लेकिन तुम्हें तो कभी मेरी बीवी वाले हकूक़ भी नहीं दूँगा। तुम्हारी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा? उसकी आंखों में देखते हुए नफ़रत से बोला इरसा को यूँ लगा किसी ने इसके दिल को मुट्ठी से मसल लिया हो।
زاویان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی، میں آپ کو اتنی بری لگتی تھی تو آپ اس وقت بتا دیتے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تو دے دیں۔ ایسے ساری زندگی بیٹھ کے آپ کا انتظار نہیں کر سکتی، نہ ہی بیٹھ کے میں یہاں لوگوں کے طعنے برداشت کر سکتی ہوں۔ اب تو میں بالکل بھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ جو تم نے میرے باپ کے دماغ میں جادو کیا ہوا ہے نا، جو تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ میں ساری زندگی تمہیں اپنے پلو سے باندھ کر رکھوں اور اس بے نام رشتے کو نبھاؤں، تو اب ساری زندگی یہاں پہ پڑی رہنا۔ عرصا نے اس کی بازوؤں سے پکڑا۔ زاویان، میری بات سنیں۔ عرصا کی آواز لرز رہی تھی، مگر زاویان اسے دور دھکا دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عرصا گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی بہت بری طرح سے رونے لگی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس کا دل خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی زاویان کے جانے کے بعد باقی سب اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ وہ تو بالکل بے معنی ہو گئی تھی۔ سب کے لیے رات بھر وہ روتی رہتی، نہ جانے کب اس پہ نیند مہربان ہوئی، اور زاویان تو جا چکا تھا، اور اب وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کیسے ہوگی۔ صبح صبح دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آ کے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے عزیز بیگم کھڑی تھی۔ تم تو یہاں سکون کی نیند سو رہی ہو، اور تمہیں نہیں پتا کہ ایک ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب اس کا بیٹا یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ عزیز بیگم نے غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے کہا۔ خالہ جان، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو انہوں نے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ یاد رکھنا، اگر میرا بیٹا واپس نہ آیا، تمہاری وجہ سے وہ گیا ہے۔ اگر وہ واپس نہ آیا تو میں تمہیں ساری زندگی تمہاری جہنم بنا کر رکھ دوں گی۔ جلدی باہر آؤ، کچن میں بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں۔ مہارانی، اور ابھی تک تم یہاں پر سو رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کی خالہ جان کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا ڈبل رشتہ تھا۔ اس کے چاچو جان، اس کی خالہ جان کی شادی ہوئی تھی۔ عزیز بیگم کے جاتے ہی وہ نیچے فرش پر بیٹھی گھٹنوں کے بل پھر سے بازو حائل کر کے بری طرح سے رونے لگی۔ نوریان، جو ابھی ہی کمرے میں باہر سے گزر رہا تھا، اندر سے رونے کی آواز سن کے نوریان نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی عرصا کو دیکھ کے وہ پریشان ہوا۔ عرصا، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ عرصا کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، نوریان بھیا یہ کہتے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی، اس بات سے انجان کہ نوریان اسے کن نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ نوریان کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے؟ نوریان اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ نوریان بھیا، آپ کو پتا ہے میرا تو قصور ہی نہیں تھا۔ زاویان مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ میں تو ان کو نہیں جانے دے رہی تھی۔ خالہ جان میرے ساتھ ایسا بہیو کر رہی ہیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نوریان نے اسے خود سے الگ کیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ عرصا، رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بس ایویں بول گیا ہے، بہت جلدی واپس آ جائے گا۔ بس بلا وجہ میں اس سے پریشان کرنے کے لیے ایسا بولا ہے۔ تم پریشان مت ہو۔ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو خالہ جان میرے ساتھ ایسا کریں گی۔ ارے کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ بس خاموش ہو جاؤ نا، اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ لڑکی بالکل بھی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ جب تمہارے پاس ایک خاندانی بیوی ہے، تمہارے ماں باپ نے ایک لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کروائی ہے زاویان، تو تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ بس ایک گولڈ ڈگر لڑکی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بس اسے تمہارا پیسہ نظر آتا ہے۔ بس کر دو میری، یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا میں آنیا سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں اسے کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بس اسے ملنے جا رہا ہوں۔ مطلب کہ تم عرصا کے ساتھ بے وفائی کرو گے؟ میں نے عرصا کے ساتھ وفا کب کی تھی جو میں اس کے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ لیکن دیکھو یار، عرصا تمہاری بیوی ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، تو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ آر یو میڈ؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنی بیوی کے بارے میں تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ مرد تو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرتے، کسی غیر مرد کی زبان پر اس کا نام بھی برداشت نہیں کرتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اسے طلاق دے کر میرے ساتھ اس کی شادی کروا دو گے؟ شیم آن یو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میڈی کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بھی ریڈی ہوا اور آدھے گھنٹے بعد وہ اس فلیٹ کے سامنے تھا۔ اس کی لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔
تھوڑی ہی دیر بعد آنیا نے دروازہ کھولا۔ بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنایا ہوا تھا، ہلکے سے ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ہی اٹھی ہو، اور سامنے کھڑے ہوئے زاویان کو دیکھ کے نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اس کی ایک دم سے کھلی سامنے کھڑے ہوئے زاویان کو دیکھ کے آنیا حیران ہو گئی۔ اور زاویان، تم اتنی صبح صبح، اور تم واپس پاکستان سے کب آئے؟ تم نے تو بتایا ہی نہیں۔ اب کی بار زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ گھبرا کیوں گئی ہو؟ یوں اچانک دیکھ کے تمہیں تو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے، بلکہ سرپرائز ہو جانا چاہیے تھا۔ وہی تو، سرپرائز ہی تو ہو گئی ہوں۔ آپ نے بتایا بھی نہیں، میں تو بالکل ابھی سو رہی تھی۔ آج تو اٹھنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ گڈ ہو گیا، لیکن اب میں آ گیا ہوں نا، تو اب تو اٹھنا پڑے گا۔ اب اچھی سی کافی پلا دو۔ لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بنا کے لاتی ہوں۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی ہوئی کافی بنا رہی تھی جب پیچھے سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ زاویان، کیا کر رہے ہو؟ اس نے زاویان کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر زاویان نے مزید شدت سے اسے جگڑتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ آنیا کا دل مزید شدت سے دھڑکا۔ اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر آنیا کے کندھوں پہ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ پہلے تو تم مجھے ایسے خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ بس ویسے ہی، نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے کھڑا رہا تھا۔ سگریٹ کی گہری کش لگاتا ہوا جیسے ہی چھت پہ آیا تو سامنے کھڑے ہوئے وجود کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ اتنی رات کو کون لڑکی چھت پہ کھڑی ہوئی ہے؟ نوریان چلتا ہوا اس کے پاس آیا، دیکھا تو ارسا کھڑی ہوئی تھی، اور وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ ارسا کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگا، ارسا، آپ اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ ارسا جو اپنی گہری سوچ میں مگن تھی، اس نے نوریان کی بات نہ سنی۔ ارسا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ ارسا نے جیسے ہی نوریان کی بات سنی تو مڑ کے دیکھا، فوراً سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے، آپ رو رہی تھی؟ کیا ارسا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہتے ارسا جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے نیچے کی طرف جانے لگی، جب نوریان نے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے نوریان بھیا؟ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ نوریان نے اسے کھینچا تو وہ سیدھا نوریان کے سینے سے آ لگی تھی۔ پہلی دفعہ سے نوریان کا لمس بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ رونا بند کرو۔ نوریان اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ پہلے وہ ہمیشہ نوریان کے سینے سے لگ جاتی تھی، اس کے گلے سے لگ کے رو لیتی تھی، مگر آج اسے کچھ عجیب سا نوریان کے لمس میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نوریان سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ نوریان پلیز، یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے نیچے کی طرف چلی گئی تھی، اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی پشت کو گھورتا ہی رہا۔ ارسا، تم بھی بہت کچھ سوچ نہیں سکتی تھی، میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ کمرے میں آتے ہی ارسا نے جلدی سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کیا، اور آ کے بیڈ پہ بیٹھتے ہی اپنے گرد اس نے کمبل لپیٹ لیا۔ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے بری طرح سے رونے لگی۔ یا اللہ، یہ نوریان بھیا کیوں مجھے ایسے دیکھتے ہیں؟ مجھے ان سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ ڈرتے ہوئے اپنے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی، اس نے دوسری سائڈ پہ دیکھا تو وہاں پہ نوریان نہیں تھا۔ ارے، یہ نوریان آدھی رات کو کہاں چلے گئے؟ وہ مشکل اس نے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے ارد گرد دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور نوریان کمرے میں داخل ہوا۔ کافی زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ نوریان، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ آدھی رات کو نہیں، بس میں باہر تک گیا تھا، اندر دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اچھا، آپ کا دل گھبرا رہا ہے؟ ارج نے مسکراتے ہوئے کہا تو آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاں، بس ویسے ہی دل گھبرا رہا تھا، اس وجہ سے باہر چلا گیا۔ ادھر میرے پاس آئیں، میں آپ کا دل کا علاج کرتی ہوں۔ اس نے نوریان کے بازو سے پکڑ کے کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ چلے، میں آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوں، اب آپ سو جائیں۔ ارج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے نوریان سے ایسے ہی محبت کرتی تھی۔ نوریان نے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ تو کتنے سالوں سے اپنے دل میں ارسا کی محبت کو بسائے ہوئے تھا۔ نوریان، آپ کو ایک بات بولوں؟ وہ نرمی سے نوریان سے کہنے لگی۔ ہاں بولو۔ وہ آہستگی سے اس کی گود میں سر رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ نوریان، مجھے بیبی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بچوں کا کتنا شوق ہے، وہ بہت لاڈ سے کہتی ہوئی بولی تو نوریان ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ لیکن یاد رکھو، میں ابھی بچوں کا جھنجٹ نہیں پالنا چاہتا۔ کیا مطلب ہے بچے جھنجٹ ہوتے ہیں؟
آپ کو پتہ ہے میں بچوں کا کتنا زیادہ شوق رکھتی ہوں۔ پلیز نوریان، پلیز، ایک تو ہونا چاہیے نا، پلیز۔ اب تک سب مجھ سے بہت زیادہ پوچھتے ہیں بھی ہیں۔ وہ اپنائیت سے بول رہی تھی اور وہ خاموش ہو گیا۔ کیا آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں؟ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ جو آپ کو مجھ سے بچے نہیں چاہیے؟ بتائیں مجھے۔ آج پہلی دفعہ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ پلیز نوریان، یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی نوریان کے قریب ہوئی تھی۔ نوریان اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی محبت، اس کی اپنائیت، جس طرح وہ اس کے قریب جا رہا تھا، یہ سب کچھ اس کے دل کو دھڑکانے کا ذریعہ بنی۔ اس کے کان کے پاس سرگوشیانہ انداز میں بولی تھی۔ نوریان نے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ مجھے وہ محبت دو گی جس کا میں طلبگار ہوں؟ کیا مجھے ویسے ٹوٹ کے چاہو گی جیسی میں محبت چاہتا ہوں؟ یہ سن کے وہ تھوڑی حیران بھی ہوئی تھی۔ ہاں، میں آپ کو ہر طرح سے محبت دینے کے لیے تیار ہوں نوریان۔ میں جانتی ہوں آپ عرصہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں عرصہ کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ ہی میں اس جیسی بن سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ محبت میں انسان کا بس نہیں چلتا، لیکن پلیز مجھے تو میرے حق کی محبت دیں، میرے حقوق دیں۔ وہ آنسو لیے آنکھوں میں بولی تھی اور وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ نوریان کا دل پہلی دفعہ اتنی شدت سے دھڑکا تھا۔ پلیز نوریان، عرصہ کو بھول جائے نا، وہ تو آپ کی بھابھی ہے، کسی اور کی بیوی ہے۔ آپ کیسے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے وہ بول رہی تھی اور وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ وہ لڑکی اسے سمجھ رہی تھی، بجائے ہنگامہ مچانے کے، بجائے لڑنے جھگڑنے کے۔ وہ کیسے اسے محبت سے بتا رہی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اسے اس کے حق دینا چاہتا تھا اور وہ دینے بھی لگا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ عرصہ کے ساتھ گھر والوں کا رویہ بہت برا تھا۔ ایرج اور نوریان کے علاوہ تو سبھی اس کے ساتھ بہت برا بیہیو کرتے تھے۔ عزیز بیگم نے تو اسے ایک ملازمہ کی طرح رکھا ہوا تھا۔ پورا دن وہ کام کرتی تھی۔ زاویان کو گئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور اس کے جانے کے بعد تو وہ بہت زیادہ مرجھانے لگی تھی۔ ہر وقت کام کرتی رہتی، رات کو اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس کے ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی، تنہائی سے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ آج صبح وہ آنیا کے گھر آیا۔ جیسے ہی وہ آنیا کے فلیٹ میں داخل ہوا تو اسے حیرت ہوئی تھی۔ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ وہ سیدھا آنیا کے کمرے کی طرف آیا، مگر آگے کا منظر دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نہ جانے وہ کون مرد تھا جس کے سینے پہ سر رکھ کے آنیا سو رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا۔ آنیا ایک دم سے اٹھ گئی تھی، گھبرا گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ پاس کھڑا ہوا ایڈم کہنے لگا، آنیا یہ کون ہے؟ آنیا زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، ایڈم یہ میرا دوست ہے۔ زاویان، تم اتنی صبح صبح یہاں؟ ان سے ملو، یہ ایڈم ہے، میرے ہسبینڈ۔ اور یہ سن کے تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ آنیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا۔ آنیا کہنے لگی، کیا مطلب ہے کیا کہہ رہی ہو؟ اپنے شوہر سے ملوا رہی ہوں۔ کتنی دفعہ تمہیں اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تھا؟ پاکستان ہوتے تھے، اب یہ بھی مستقل طور پہ یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ سن کے تو مزید اس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے آنکھوں دکھاتا ہوا وہ وہاں سے جانے کا اشارہ کر رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آنیا کی جان نکال دے۔ آج اس کے کانوں میں میڈی کی باتیں گونج رہی تھیں کہ آنیا کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے گی، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ آنیا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے میں ایک دم سے آنیا کے پاس آیا اور تماچا اس کے منہ پہ رسید کر گیا۔ آنیا گال پہ ہاتھ رکھے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ ایڈم ایک دم سے زاویان کے پاس آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہیں اپنی بیوی کے بارے میں کچھ معلوم بھی ہے؟ میرے ساتھ محبت کے جھوٹے وعدے کیے، مجھے لوٹ لوٹ کے کھاتی رہی، اور اب اس نے تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ بلکہ اب کیا، کب سے اس نے تمہارے ساتھ شادی کی ہوئی ہے؟ اور میرے ساتھ اس نے جو اتنا وقت گزارا وہ سب کچھ کیا تھا؟ آنیا اپنے شوہر کو اپنی حقیقت بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ ایڈم یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، اسے میں نے صرف اپنے دوست کی حد تک رکھا تھا، دوست سے زیادہ میں نے اسے کبھی کچھ بھی نہیں سمجھا، بس فضول کی باتیں لگا ہوا ہے۔ میں فضول کی باتیں لگا ہوا ہوں؟ آنیا تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، میرے سامنے کھڑی ہو کے جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، جاؤ تم یہاں سے، جو کوئی بھی ہو۔
ایڈم نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر آ گیا تھا۔ سیدھا وہ واپس گھر آیا۔ اس کی حالت دیکھتے ہی میڈی سمجھ گیا تھا کہ اسے آنیہ کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ کیا لوگے؟ دھوکہ کھانے کے بعد ویسے انسان کو کچھ ایسا پینا چاہیے جو کچھ لمحے کے لیے اسے ہر چیز بھلا دے۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگایا، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آنیہ کی جان نکال دے۔ دیکھو، تم نے جو کچھ بھی اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ اس کی سزا مل رہی ہے تمہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ تمہیں وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میڈی، پلیز، میں تمہارے یہاں پہ کسی قسم کے کوئی بھاشن سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔ مجھے ایک کپ کافی پلا دو۔ اوہو، کافی پیو گے؟ مجھے لگا تھا کوئی وائن وغیرہ پینے کا ارادہ ہوگا۔ میرے خیال سے تمہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ نہیں، بالکل بھی واپس نہیں جاؤں گا میں۔ وہ غصے میں گویا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کے میڈی مسکرا دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، کم از کم تمہیں اس منحوس عورت کی حقیقت تو پتہ چل گئی ہے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ فضول کی باتیں بند کرو، جاؤ یہاں سے۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ 5 سال بعد تو میڈی بھی چلا گیا تھا اور وہ اپنا بزنس وغیرہ سیٹ کر چکا تھا۔ بار بار اسے پیچھے سے کالز آتی تھیں، بیٹا تم نے واپس کب آنا ہے؟ لیکن وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ کچھ عجیب سا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ارسا اس کے دل پہ نقش کرنے لگی تھی۔ اب تو ہر لمحہ اسے ارسا کا ہی خیال آتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو ارسا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھا چیئر کو جھول رہا تھا۔ کتنا کچھ بدل گیا ہوگا پاکستان میں۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ لیکن آج تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ کیا وہ عورت، واقعی وہ عورت، کیا وہ لڑکی آج بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی؟ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہوگی؟ کیا کسی اور مرد کو قبول کر لیا ہوگا؟ وہ کیسے اتنا اکیلا رہ سکتی ہے؟ لیکن میں مرد ہو کے اکیلا رہ سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں رہ سکتی؟ راکنگ چیئر پر بیٹھے وہ راکنگ چیئر کو جھولتا سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا موبائل نکالا اور نوریان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کیسے ہیں؟ ابھی تک سوئے نہیں؟ مجھے لگا تھا کہ اس وقت تمہارے پاس تو کافی رات ہو گئی ہوگی، تمہیں سو جانا چاہیے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے میں سکون سے نہیں سویا۔ زاویان آنکھیں بند کرتے چیئر کو جھولتے ہوئے گویا ہوا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ نوریان، مجھے عرصہ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے بہت زیادہ دل تڑپتا ہے اس کے پاس آنے کو۔ دوسری طرف سے نوریان کی ہنسی کی آواز آئی تھی۔ مذاق کر رہے ہو یا طنز کر رہے ہو؟ یار، کم از کم تم اسے اس رشتے سے تو آزاد کر کے جاتے، وہ کسی اور کو قبول کر لیتی۔ اس نے ساری زندگی تمہارے انتظار میں گزار دی۔ 15 سال، تمہیں پتہ ہے میرا بیٹا 14 سال کا ہو گیا ہے، میری بیٹی 12 سال کی ہے، لیکن مجال ہے جو تم واپس آئے ہو۔ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کا کوئی چاچو بھی ہے۔ یار پلیز واپس آ جاؤ، مما بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا مما کی کتنی زیادہ ایج ہو گئی ہے، سبھی پریشان رہتے ہیں۔ یار پلیز واپس آ جاؤ نا۔ ہاں آنا چاہتا ہوں، کل کی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ زاویان کی بات سن کے نوریان کو بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم کل کی فلائٹ سے واپس آ رہے ہو؟ ہاں واپس آ رہا ہوں۔ اب یہاں مزید رہ کے اور کیا کروں گا؟ بزنس بھی سیٹ ہو گیا، پیسہ بھی کما لیا، سب کچھ خرید لیا ہے، لیکن شاید میں عرصہ کی محبت نہ پا سکوں۔ جب وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، شاید وہ اب مجھے نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے دل سے اب محبت ختم ہو گئی ہے یا ہو گئی ہوگی۔ میں نے اسے جتنا انتظار کروایا وہ ہنس پڑا تھا۔ تم واپس آؤ گے تو پھر بھی تمہیں قبول کر لے گی۔ اگر اس نے بے وفائی کرنی ہوتی تو اس کے پاس بہت سارے مواقع تھے۔ بہت جگہ اسے کہا بھی گیا تھا کہ تم سے بے وفائی کر لے، تم سے خلا لے لے۔ بابا جان نے بھی اسے بولا تھا کہ وہ تم سے خلا لے لے، مگر وہ کہتی تھی وہ اپنے وجود پہ طلاق جیسا داغ نہیں لگانا چاہتی۔ وہ ایک مرد پر اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی ہے، اور شاید وہ تم پہ ہی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بابا کو بتا دینا، رخصتی کی تیاریاں کرو، واپس آتے ہی میں رخصتی کروانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کے نوریان کہنے لگا، اچھا لگا تمہارا فیصلہ سن کے۔ صبح صبح سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ نوریان نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا۔ بابا جان، زاویان کی رات کو مجھے کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ رخصتی کی تیاری کرو، میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ جو ناشتہ کر رہی تھی
ایک دم سے ارسا کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا جیسے ابھی ارسا کے بعد اس کے سامنے کسی زاویان کا نام لیا تھا، اور وہ بھی اس کے واپس آنے کا۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے چچی جان؟ انشا نے نرمی سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے چاچو جان اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم مجھے کال تو کر دیتا۔ شام کا وقت تھا، اس نے رات کو آنا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص جس کا اس نے 15 سال انتظار کیا تھا، آج وہ واپس آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد باہر سے باتوں کی آوازیں آنے لگی تھیں، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ واپس آ چکا ہے، اور اس کی باہر سے آواز بھی آ رہی تھی۔ اس کی آواز سیدھا ارسا کے دل پہ ہتھوڑوں کی مانند لگ رہی تھی۔ ہاتھوں پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور باہر آئی تھی، کیونکہ اس کی خالہ جان نے بولا تھا کہ اب آ جانا، کم از کم میرا بیٹا واپس آ رہا ہے تو اب اسے جانے مت دینا، اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا۔ ہلکا ہلکا سا وہ تیار ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کی منکوہا تھی، بیوی نہیں تھی۔ جو ایسے ہی وہ باہر آئی، تب ہی بے ساختہ ان دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ اس نے ارسا کو دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ آج سے 15 سال پہلے وہ ایک بچی سی لگتی تھی، مگر آج وہ ایک میچور لڑکی لگ رہی تھی۔ گھبرائی ہوئی تھی، سر پر اس نے نفاست سے دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ وہ سیدھا کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے سلام بھی نہیں کیا تھا، بس اسے محض ایک جھلک دیکھا ہی تھا۔ کچن میں آتے ہی ملازمہ کہنے لگی، بی بی جی، آپ کو آپ کے شوہر کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ وہ اپنے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، کون سا شوہر؟ جس نے مجھے انتظار کی سولی پہ لٹکایا، اور اتنا لمبا لٹکایا کہ میں تڑپ تڑپ کے مرتی رہی۔ اب پتہ نہیں کون سی مجھے تکلیف دینے آیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، اور ملازمہ اس کی حالت سے اچھی طرح واقف تھی۔ زاویان نے کافی دیر انتظار کیا تھا، مگر وہ ایک دفعہ بھی اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ اب زاویان کا ضبط جواب دے گیا۔ سب اپنے کمروں کی طرف چلے گئے تھے، مگر وہ ابھی تک لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج سے 15 سال پہلے جب وہ بیٹھا ہوتا تھا تو اکثر وہ اس کے پاس چائے لے کے آ جاتی تھی، کبھی کافی لے کے آ جاتی تھی۔ کتنا ہنستی تھی۔ وہ دونوں اچھے دوست تھے، لیکن اس کے ماما بابا کے انتقال کے بعد یہی ہوا کہ اس کے بابا نے بولا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کروانا چاہتے ہیں، مگر وہ تو آنیا میں انٹرسٹڈ تھا۔ آنیا کی وجہ سے اس نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اسے اتنی تکلیف دی تھی کہ آج وہ اس کا سامنا بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے کمرے کی جلتی ہوئی لائٹ کو دیکھتے ہوئے وہ اٹھا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر والے پورشن میں آیا، آہستگی سے اس کے دروازے کو نوک کیا۔ وہ جو بیڈ پہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اتنے میں دروازہ کھلا اور لاک ہونے کی آواز آئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کافی زیادہ اداس لگ رہی ہو، وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں تو اداس نہیں ہوں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی، تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا تو وہ اس کی کن پٹیوں سے ہلکے ہلکے بال سفید ہو رہے تھے، لیکن چہرے پہ آج بھی وہی سنجیدگی اور وہی مغرور شخصیت اس کی لگ رہی تھی جو اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ جب زاویان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا زاویان کے سینے سے جا لگی تھی۔ ایک وقت میں دونوں کی دھڑکنیں ملی اور ان کے سینوں میں انتشار برپا کر دیا تھا۔ زاویان، اس نے ڈرتے ہوئے زاویان کا نام پکارا تھا۔ زاویان نے کتنے سال اس نام کو بہت زیادہ مس کیا تھا کہ وہ اپنے لبوں سے اس کا نام پکارتی، اسے چھیڑتی۔ وہ زاویان سے الگ ہونا چاہ رہی تھی، لیکن زاویان نے بہت مضبوطی سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیا ہوا تھا۔ زاویان، پلیز
میرا سانس بند ہو رہا ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی، مگر زاویان نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اسے زاویان کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پہ محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، پلیز، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ 15 سال کبھی انتظار نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ دھیرے سے اس کی پشت پہ ہاتھوں کی انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتی وہ مزید شدت سے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی تھی۔ زاویان پلیز، وہ ڈرتے ہوئے زاویان کا نام پکار رہی تھی۔ مجھ سے ملی کیوں نہیں ہو؟ میں نے بہت زیادہ مس کیا تھا۔ میں تو واپس بھی تمہارے لیے آیا ہوں۔ بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گال پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہونے لگا تو وہ گھبرا گئی، اسے خود سے دور کرنے لگی۔ بہت جلد رخصتی ہوگی، اس کے بعد میرے پاس آ جاؤ گی۔ 15 سال کے بعد میں تمہیں چھوؤں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، مگر اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ صبح صبح وہ حاکم صاحب کے کمرے میں آئی تھی۔ چاچو جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ آ کر ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بیٹا، بولو، کیا بات کرنی ہے؟ چاچو جان، میں یہ رخصتی نہیں کرنا چاہتی، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ پھر رخصتی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ نرمی سے گویا ہوئے تھے۔ چاچو جان، میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ یہ سن کے تو ان کا مزید دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ تو بیٹا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ کیوں طلاق لینا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں ان کے ساتھ مزید آگے زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ پلیز چاچو جان۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ اگر تم ایسا کرو گی تو تمہاری بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ مرد ہے جس کی عمر زیادہ ہو جائے اسے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی لڑکی مل جائے گی، لیکن لڑکیوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چاچو جان، میں آپ پہ بوجھ ہوں کیا؟ میں بغیر شادی کے بھی رہ سکتی ہوں۔ بیٹا، تم ہم پر بوجھ نہیں ہو، لیکن کل کو ہم نہیں رہیں گے۔ تو وہ نرمی سے بول رہے تھے۔ بیٹا دیکھو، اپنے چاچو جان کو رسوا مت کرو۔ گھر میں اب رخصتی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایسے مت بولو۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ مان گئی تھی، مگر ایک عجیب سا ڈر اور خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا، شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو گئے تھے، مہمان بھی کافی زیادہ آئے ہوئے تھے۔ سارے کزنز، ماموں، پھپھو، خالہ، سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ ننہال ددھیال ایک ہی تھا، جس کی وجہ سے اس کے فیملی والے بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کے فیملی والے بھی آئے ہوئے تھے۔ رات مہمان کافی زیادہ ہو گئے تھے۔ 2 دن بعد ان کی مہندی تھی۔ اس وقت اسے سونے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا اس کے کمرے میں تو اس کی ساری کزنز اور سارے بچے قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے تھے، لاؤنج میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں اس کی بھتیجی آئی اور کہنے لگی، دادو بول رہی ہیں کہ آپ چاچو جان کے کمرے میں سو جائیں۔ یہ سن کے تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ خالہ جان، یہ ایسا بولا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور چلی گئی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رات سے وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ زاویان کے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وہ آ کے کمبل میں سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ نہ جانے کب اس پر نیند غالب آ گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زاویان جب شاور لے کے باہر نکلا تو وہ بے ساختہ ہی اس کی نظر سامنے اپنے بیڈ پہ سوئی ہوئی اپنی منکوہا کی طرف گئی تھی۔ ارسا کو اپنے بیڈ پہ دیکھ کے اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ کے پاس آیا تھا، آہستگی سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹا کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں دنیا، جہاں کی معصومیت سجائے ہوئے وہ سو رہی تھی۔ بیگم اس دن تو پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔
آج تو پورے حق کے ساتھ سو رہی ہو میرے بیڈ پر۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا۔ اگلے لمحے اس نے اپنے ہاتھوں پہ ہلکی سی مونچھوں کی چبھن محسوس کی تو وہ نیند میں کسمسا کے دوسری طرف کروٹ لے گئی تھی، مگر وہ کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کے کان میں جیسے ہی سرگوشی کی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی تھی اور اسے دیکھنے لگی۔ آپ کب آئے ہیں زاویان؟ وہ ڈرتے ہوئے زاویان کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ زاویان نے مسکراتے ہوئے اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی میں بالکل صبر نہیں ہے، فوراً سے خود ہی میرے پاس میرے کمرے میں آ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکنے ہی لگا تھا کہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور دھکا دے گئی تھی۔ خبردار، آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، وہ گھبراتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئی۔ آ کے بمشکل وہ بچوں کے ساتھ ہی بیڈ پہ بچوں کے ساتھ ہی سو گئی تھی۔ وقت گزرنے لگا، گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ خالہ جان نے جب دیکھا ان کا بیٹا واپس آ چکا ہے تو آہستہ آہستہ انہوں نے ارسا کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج ان دونوں کی بارات تھی، نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے کتنی رسومات ادا کی گئی تھیں۔ سبھی بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے۔ کتنا عرصہ گزر گیا تھا، گھر میں ایک عجیب سی بے چینی چھائی رہتی تھی، لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سبھی بہت زیادہ خوش تھے اور دل سے خوش تھے۔ وہ رخصت ہو کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے زاویان کے کمرے کو دیکھا تھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اسے آج بھی یہ ڈر تھا کہ شاید زاویان اسے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا وہ شخص چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو وہ مروڑتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز دھڑک رہی تھیں۔ اس نے گھونگھٹ اٹھایا۔ آج وہ مکمل طور پہ ایک بدلی ہوئی ارسا لگ رہی تھی، جس کے چہرے پہ خوشی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتا ہوا اسے اپنے قریب کرنے لگا تو وہ گھبرا گئی تھی۔ ابھی تک بھی گھبرا رہی ہو؟ اب تک تو گھبرانا نہیں چاہیے آپ کو، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اس نے ارسا کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا اور اس کے کانوں میں موجود بھاری جھمکوں کو اتار کے اس کے کان کی لو کو نرمی سے چھوا تو وہ نگاہیں مزید جھکا گئی تھی۔ اگلے لمحے وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگائے اپنی آنکھیں بند کر گیا، گویا جیسے وہ اپنی روح میں سکون اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے اپنے بے جان سے ہاتھوں کو اس کے گرد حائل کیا تھا اور اس کی شیروانی کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ اس نے پہلی دفعہ اتنی شدت سے، اتنی اپنائیت سے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا پہلے والی سزا میں نے خود کو کم دی ہے جو اب دوبارہ چھوڑ کے جاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں جاؤں گا دوبارہ چھوڑ کے، کبھی بھی نہیں۔ اب میں دوبارہ تمہیں چھوڑ کے جانے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ ارسا یہ کہتے ہوئے اس نے ارسا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا تھا اور وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس پہ تکلیف پہ رونے لگی تھی جو اس کے بعد اس نے برداشت کی تھی۔ کیوں مجھے چھوڑ کے گئے تھے آپ؟ وہ رو رو کے اس سے بات کر رہی تھی اور بتا رہی تھی۔ آج بھی اس کے سامنے بالکل کوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنی زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزارتی تھی وہ دن، کتنی دعائیں مانگتی تھی کہ آپ لوٹ آئیں، واپس آ جائیں، پر آپ آتے ہی نہیں تھی۔ آپ نے اتنے سالوں میں مجھ سے کبھی بات بھی نہیں کی۔ کیا آپ کو کبھی میری یاد نہیں آئی؟ جیسے میں آپ کو ٹوٹ کے چاہتی ہوں، کیا آپ نے مجھے کبھی ویسے ہی ٹوٹ کے چاہا؟ مجھے یقین ہے آپ نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ آپ اگر چاہتے تو آپ واپس آ جاتے، نہ جتنی تڑپ سے میری دعاؤں میں ہوتی تھی۔ آپ نے تو کبھی اتنی مجھے یاد بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں تو آپ کو اللہ سے مانگ مانگ کے روتی سسکتی تھی کہ میرا شوہر، میرا محرم مجھے واپس لا دیں۔ میں اس کے سینے سے لگنا چاہتی ہوں، میں اسے اپنے اندر کی ساری تکلیفیں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی آغوش میں سمٹی ہوئی روئی جا رہی تھی اور وہ اسے خاموش نہیں کروانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ارسا اپنے اندر کا سارا غبار نکال دے،
وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ آج وہ اس کے پاس تھی، مکمل اس کی تھی۔ وہ اس پہ حق جتا سکتا تھا اور وہ چاہ کے بھی اسے روک نہیں سکتی تھی۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئے، وہ اس کی اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم کرتا گیا، اسے اپنی محبت سے آشناس کرواتا گیا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ ان دونوں کے ملن پہ کھڑکی سے جھانکتا ہوا آسمان کے وسط کا چاند بھی شرما کے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔